अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान। एम जे टी वी सीनियर जर्नलिस्ट सुहेल वड़ाइच के कॉलम का आज दूसरा हिस्सा भी सामने आ गया है, मगर आज के कॉलम में गैर मुतवक्को तौर पे कोई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गुफ्तगू का मज़ीद अहवाल सामने नहीं आया, बल्कि तवक्को जिस बात की जा रही थी ऐन उसके मुताबिक सुहेल वड़ाइच साहब ने अपना वज़न भी जो है वो फील्ड मार्शल साहब के और इस्टेब्लिशमेंट के पलड़े में डालते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को मशवरा दिया है कि वो भी एक माफ़ी मांग लें और जेल से बाहर आ जाएं। तो ये बड़ी एक अजीब सी बात थी जो सुहेल वड़ाइच साहब की तरफ से हमें अब कॉलम की सूरत में देखने और पढ़ने को मिली है, मगर इतनी हैरान कुन भी नहीं थी, क्योंकि 2 घंटे की जो मुलाकात थी उसके बारे में तवक्को ये की जा रही थी कि शायद मज़ीद तफसीलात और मालूमात भी सामने आएंगी, और ऐन मुमकिन है कि अब सुहेल वड़ाइच साहब एक हाफिज़ डॉक्ट्राइन के नाम से, जिस तरह बाजवा डॉक्ट्राइन के ऊपर पूरा सफ़ा जंग अखबार ने छापा था, तो शायद जंग अखबार के किसी रंगीन सफ़े पे अब हमें सुहेल वड़ाइच साहब के कलम से हाफिज़ डॉक्ट्राइन भी देखने को मिले। एक कॉलम बाय द वे वो लिख चुके हैं हाफिज़ डॉक्ट्राइन के नाम से, मगर अब की बार लगता है कि ये डॉक्ट्राइन कुछ ज़्यादा ही तफसीली होगी। तो बहरहाल जी, बात है कि आज के कॉलम की उन्होंने माजी की मिसालें दी हैं और ये बताने की और समझाने की कोशिश की है PTI की क़यादत को, और अखबार में जो उन्होंने लिखा है तो ज़ाहिर बात है उनकी कोशिश ये होगी कि कम से कम ये अखबार या ये कॉलम जो है वो ज़रूर इमरान ख़ान तक पहुंच जाए, क्योंकि आम तौर पे तो ये गिला शिकवा भी रहता है साबिक़ वज़ीर आज़म को कि उनको अखबारें भी पढ़ने के लिए नहीं दी जाती। तो बहरहाल उसमें उन्होंने आज जो माजी की मिसालें देते हुए कहा है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो भी अगर कंप्रोमाइज़ कर लेते तो उनको फांसी ना होती, और देखें भुट्टो जैसा आदमी भी फांसी चढ़ गया, उनकी पार्टी उन्हें नहीं बचा सकी। इसी तरह माजी में जो नवाज शरीफ साहब और जो भी आसिफ अली जरदारी साहब के साथ होता रहा और बेनज़ीर भुट्टो के साथ होता रहा, उसकी वजह भी सुहेल वड़ाइच साहब ने यही बताई कि ये लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे और किसी न किसी मरहले पे जाके थोड़ा रिजिड हो जाते थे और गैर लचकदार रवैया अपनाते थे। तो ये बड़ी एक हैरानकुन बात है कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को माफ़ी का मशवरा दे रहे हैं, क्योंकि आज तक पिछले 78 साल में जो पाकिस्तान की तारीख़ है, हमने देखा है कि ज़्यादातर सियासतदानों ने ही माफ़ी मांगी है। तारीख़ में आज तक कोई ऐसा सुहेल वड़ाइच सहाफ़ी भी नहीं पैदा हुआ और ना ही कोई ऐसा जर्नैल पैदा हुआ है जिसने इस कौम से माफ़ी मांगी हो। और अगर माफ़ियों के मौके थे, मौक़े थे, अगर उनकी फ़हरिस्त पढ़ना शुरू करे बंदा तो वो एक तवील फ़हरिस्त है, मगर कभी किसी जर्नैल ने आज तक कौम से माफ़ी नहीं मांगी। सो मच सो कि जनरल मुशर्रफ पहले फ़ौजी डिक्टेटर थे जिनके ख़िलाफ़ आइन से संगीन गद्दारी का मुकदमा चला और फिर उनको सज़ाए मौत भी हुई, मगर इसके बावजूद भी जनरल मुशर्रफ ने माफ़ी नहीं मांगी थी। तो अब इमरान ख़ान को जो मशवरा दिया जा रहा है सुहेल वड़ाइच साहब की तरफ से कि माफ़ी मांग लें और बाहर आ जाएं, तो मेरे ख़्याल में ये मशवरा जो है एक किस्म का आप कह सकते हैं कि ये PTI के कारकुनों और PTI की क़यादत को मायूस करने के लिए इस तरह की बातें सुहेल वड़ाइच साहब जैसे सहाफ़ी की तरफ से की जा रही हैं। और PTI की जो क़यादत है, ज़ाहिर बात है जब वो एक डिबेट छिड़ती है और उस डिबेट के अंदर PTI के कारकुनों के अंदर भी डिबेट छिड़ती है और PTI की क़यादत जो बाहर है वकला में उसमें भी एक डिबेट और अवाम में भी डिबेट, इंटेलिजेंशिया में भी डिबेट होगी, और वो डिबेट पैदा करने का जो मकसद था वो हासिल हो गया है सुहेल वड़ाइच साहब को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी। और वो डिबेट यही है कि यार क्या हर्ज है माफ़ी मांग लें, पहले भी लोग तो कंप्रोमाइज़ करते रहे हैं, नवाज शरीफ ने कंप्रोमाइज़ किया, बेनज़ीर भुट्टो ने कंप्रोमाइज़ किया, इसमें कोई शक नहीं कि कंप्रोमाइज़ होती रही हैं, मगर वो कंप्रोमाइज़ और आज के कंप्रोमाइज़ में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और वो फ़र्क ये है कि आज से पहले जितने भी सियासतदानों ने, वज़ीर-ए-आज़मों ने जेल में जाके या वज़ारत-ए-उज़्मा के दफातर में कंप्रोमाइज़ या समझौते किए हैं, उनके पीछे अवाम नहीं थी।
ان کے پیچھے عوام اس طریقے سے نہیں تھی جس طریقے سے اس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اور آپ یقین کریں کچھ دیر پہلے ہی ایک سیکیورٹی گارڈ یہاں پہ مارکیٹ کے ایریے میں میرے پاس آ کے اس نے وہی سوال کیا جو ہم جیسے صحافیوں کو روزانہ 3-4 بندے ضرور پوچھتے ہیں، اور وہ یہی کہ خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ فرق کیا ہے جو پہلے کمپرومائز جو ہوتے رہے اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے حکومت بھی بناتے رہے سیاستدان، فرق یہی ہے کہ پہلے جو سیاستدان تھے وہ جیل میں جب رہے تو اس طرح کی ان کو عوامی حمایت حاصل نہیں تھی جس طرح کی عوامی حمایت اب حاصل ہے، اور اسی لیے ان سیاستدانوں کو نہ تو ان کے اصولی یا سیاسی یا نظریاتی بیانیے کو حمایت تھی، اور نہ ہی ان کے ڈیل کرنے یا سمجھوتا کرنے کے اوپر کوئی مخالفت آئی۔ تو ایک قسم کا لا تعلقی تھی عوام کی عمومی طور پہ ان سیاستدانوں کے ساتھ جنہوں نے ڈیل بھی کی، اقتدار میں بھی آئے، پھر ناراضگی بھی ہوئی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا فرق ہے، مگر عمران خان کے لیے کمپرومائز کرنا اس لیے مشکل ہو جائے گا کہ عمران خان نے اگر کمپرومائز کیا یا جیسے سہیل وڑائچ چاہتے ہیں کہ معافی مانگی تو پھر ان کی جو جواب طلبی ہوگی عوام کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، وہ کئی زیادہ ہوگی اور عوام لا تعلق نہیں ہوں گے۔ اور خاص طور پہ اب تک جو عمران خان کے ساتھ ہو چکا ہے، جو پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ ہو چکا ہے، جو کارکنوں کے ساتھ ہو چکا ہے، اور جس طریقے سے بلیٹنٹ طریقے سے 2024 کے الیکشنز کو چوری کیا گیا ہے اور جس بلیٹنٹ طریقے سے ہماری سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز صاحبان استعمال ہوئے ہیں، جس بلیٹنٹ طریقے سے چیف الیکشن کمشنر نے عوام کے اس مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے میں جو ہے کلیدی کردار ادا کیا ہے، جس کے گواہ راولپنڈی کے کمشنر لیاقت چٹھا بھی ہیں جو آج کل کہیں غائب ہیں۔ تو میرے خیال میں اس سب کچھ ہونے کے بعد اور 2 سال عمران خان نے جس طریقے سے جیل کاٹی ہیں، اور جو 2 سال کی یہ جیل جو انہوں نے کاٹی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی 22 سالہ یا 25 سالہ 26 سالہ جد و جہد پر حاوی ہیں۔ تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان جو ہیں اس پیشکش کو قبول کریں گے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پیشکش بھی کوئی فوج کے ترجمان کی طرف سے نہیں آئی، یہ پیشکش جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے یا فیلڈ مارشل کی طرف سے براہ راست نہیں آئی۔ یہ پیشکش ایک ایسی ملاقات میں ایک ایسے صحافی کے ساتھ گفتگو کے دوران سامنے آئی ہے کہ جس کا اور شاید کوئی گواہ بھی نہیں ہے، اور صدقے دل سے معافی مانگنے کی جو بات کی جا رہی ہے، اس معافی مانگنے کا مطلب یہی ہوگا کہ عمران خان جو ہے وہ سارا گناہ اپنے سر لے لیں، اپنی پارٹی کے سر لے لیں، اور پھر اس کے بعد اچھا بچہ بن کر سر جھکا کر بالکل ویسے ہی چلے جیسے اب شہباز شریف صاحب چل رہے ہیں یا نواز شریف صاحب چل رہے ہیں، اور جس طریقے سے ماضی میں بھی سیاستدان سمجھوتے کرتے رہے ہیں اور کمپرومائز کرتے رہے ہیں۔ تو یہ ہے۔ اچھا، اب ایک دوسری منطق اگر دیکھی جائے جو سہیل وڑائچ صاحب آج کھل کے آ گئے ہیں کالم میں کہ بھئی معافی مانگ لیں، تو اس کے منطق کیا ہے؟ کیوں معافی مانگیں؟ کس چیز کی معافی مانگیں؟ 9 مئی کو جو واقعہ ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت افسوسناک واقعہ تھا۔ افواج پاکستان کے اوپر جو عام لوگوں نے حملہ کیا، اور اس میں کچھ سیاسی کارکن اور سیاسی قائدین بھی تھے، اور وہ کیا ایک منظم اور کیا ایک سازش کے تحت کیا گیا حملہ تھا، یہاں پہ آ کے اختلاف ضرور ہوتا ہے۔ میری رائے میں وہ جتنا بھی منظم ہوگا اس میں سب سے زیادہ عنصر عوامی رد عمل کا تھا اور عوامی رد عمل ایسا رد عمل تھا جو شاید تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ جس طریقے سے سابق وزیر اعظم کو پکڑ کر گھسیٹ کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا، وہ اس کا ایک شدید رد عمل تھا، اور اس رد عمل کے اندر یقیناً پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، کسی حد تک آپ اس کو نظم و ضبط کی کمی یا لیک آف ڈسپلن یا کنٹرول کے حوالے سے مورد الزام تو ٹھہرا سکتے ہیں، مگر آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی کوئی سازش تھی اور جس کے اندر
پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کے ذریعے حملہ کیا، اور یہ جتنے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں فوجی عدالتوں میں یا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، یہ کوئی دہشت گرد تھے، تو یہ غلط ہے۔ اکثریت ان لوگوں میں بالکل ایسے نہیں تھی کہ جن کو آپ دہشت گرد کی کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں، وہ ایک قدرتی رد عمل تھا۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہوا، بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہوا، یہ پاکستان کی فوج تھی، یہ پاکستان کے فوجی اثاثے تھے جن پر حملہ ہوا۔ تو پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کو، حکومت کو یہ بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ تاریخ میں 78 سالہ تاریخ میں ایسی نوبت کیوں آئی کہ جب لوگ جو ہیں عام لوگ ہیں یا جو بھی آپ کہہ لیں، وہ فوجی تنصیبات پہ حملہ ہوئے، ایسی نوبت کیوں آئی؟ اور بائی دا وے، ایک بار پہلے یہ واقعہ ہوا تھا تو ملک ٹوٹ گیا تھا، جب لوگ افواج پاکستان کے خلاف سڑکوں پر نکلے تھے، اور جب پھر فوجی آپریشن ہوا تھا اور اس کا رد عمل ہوا، اور ظاہری بات ہے بھارت جیسے دشمن ملک نے اس کا فائدہ اٹھایا، مکتی بانی کے ذریعے سازشیں کی، اور پھر وہاں پہ فوج کشی کی، اور جس کے بعد بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، نہ ہم نے بنگلہ دیش کے بننے کے بعد کوئی سبق سیکھنے کی کوشش کی بحیثیت حکومت، بحیثیت عسکری قیادت، بحیثیت ایک قوم، اور آج تک حمود الرحمان کمیشن جو ہے منظر عام پہ نہیں آئی، اور نہ ہی ہم نے 9 مئی کے اس سانحے کے بعد کچھ سیکھنے کی کوشش کی۔ ہم نے 9 مئی کے سانحے کو، اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور جو فوج کی سیاست میں مداخلت جو سب سے بڑی وجہ تھی 9 مئی کے سانحے کی، ہم نے وہی 9 مئی کے سانحے کو، اس سیاسی مداخلت کو مزید بڑھانے میں اس کو استعمال کیا۔ اب وہ کیسے؟ اب دیکھیں جی، پی ٹی آئی جس طریقے سے وجود میں آئی، اس میں عمران خان تو ایک بہت بڑے لیجنڈری کرکٹر تھے، ہم جیسے بھی ان کے فین تھے، سب کچھ تھا، مگر ہم بھی، میں اپنی بات کروں تو شروع میں واضح نظر آ رہا تھا کہ وہ فوج کے کندھے پہ بیٹھ کے سیاست میں بھی آئے ہیں اور ان کو پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے جو کچھ نواز شریف حکومت کے ساتھ ہوا، 2014 میں جنرل راحیل شریف اور جنرل ظہیر الاسلام نے جو دھرنا کروایا ڈی چوک میں، نواز شریف کے خلاف سازش کروائی، پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، پی ٹی وی پہ حملہ ہوا، اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے ایک 5th جنریشن وارفیئر، یعنی 5ویں نسل کی ہائیبرڈ وارفیئر، دو نسلی جنگ جو ہے، اس کے نام پہ نوجوان نسل کی ذہن سازی کی گئی، ان کو برین واش کیا گیا۔ فوج کے ترجمان جنرل آصف غفور صاحب ہوتے تھے، اور اس سے پہلے عاصم سلیم باجوہ صاحب ہوتے تھے۔ ان لوگوں کا آئے دن یہی بیانیہ ہوتا تھا کہ جناب یہ 5ویں جنریشن کی پاکستان کے خلاف ایک ہائیبرڈ جنگ ہے جو دشمن لڑ رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، اور اس کے مقابلے کے لیے انہوں نے اپنی ایک سوشل میڈیا فورس تیار کی۔ اور یہ جو 5th جنریشن ہائیبرڈ وارفیئر کے نام پہ جو بھی پیسہ لگایا گیا فوج کی طرف سے، آئی ایس پی آر کی طرف سے، وہ نوجوانوں کی ذہن سازی کی گئی، ان کی برین واشنگ کی گئی، اور وہ برین واشنگ بھارت کے خلاف اتنی نہیں تھی جتنی پاکستان کے سیاستدانوں کے خلاف تھی۔ نواز شریف، آصف علی زرداری، ان کے خلاف کرپشن کا بیانیہ بنایا گیا، ان کو غدار تک قرار دیا گیا، کبھی ڈان لیکس ہوتا تھا، کبھی میمو لیکس ہوتا تھا۔ تو وہ جو 5th جنریشن وارفیئر کے جو تربیت یافتہ جو پاس آؤٹ ہونے والے نوجوان نسل تھی، ان کی بڑی تعداد جو تھی وہ پی ٹی آئی کے لیے کام کرتی تھی، اور فوج نے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا واریئرز کو تربیت دی، بھرپور انداز سے ان کو بلا کے بقول عمران ریاض کے ان کو فائلیں بھی دکھائی جاتی تھی، ان کو ایویڈنس دکھایا جاتا تھا نواز شریف کے خلاف، زرداری کے خلاف۔ وہ بچے بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ان کو اتنا کچھ دکھایا، اس کے بعد آپ نے بالکل ہی پلٹا مار لیا، وہ کیا کریں؟ عمران ریاض بھی کیا کریں؟ اب وہ کتنی بار سائڈیں بدلے وہ عمران ریاض بھی۔ لیکن میرے خیال میں 9 مئی کی جو اصل وجہ تھی وہ بنیادی طور پہ اگر ہم کہیں تو وہ 25 جولائی تھی، اور وہ 25 جولائی 2018 کا جو الیکشن تھا اس کا ایک پس منظر تھا، اس کی ایک تاریخ تھی، اور اس کے بعد جو سیاسی انجینئرنگ ہوئی، اور اس کے بعد جس طریقے سے عمران خان کی گورنمنٹ بنی، میرے خیال میں وہ 25 جولائی وجہ بنی 9 مئی کی۔
اور 25 جولائی وجہ اس طرح بنی کہ دیکھیں جب آپ کسی کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا ٹو مچ فیملیئرٹی بریڈز کنٹینٹ، مطلب بہت زیادہ قربت جو ہے نا وہ بھی دشمنی کا باعث بنتی ہے، بہت زیادہ قربت بھی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ وہ تو ہوا یہی کہ فوج کا ادارہ، جو میرے والد صاحب بھی فوجی تھے، میں خود بھی فوج میں رہا ہوں، ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ جو وردی میں جب آپ ہوتے ہیں تو اس وردی کا وقار رکھنا ہے، آپ نے اس وردی کی گریس رکھنی ہے، آپ نے یہ بازار اور مارکیٹوں کے اندر ایسے وردی پہن کے لوگوں سے ہنسنا کھیلنا نہیں ہے، گل مل جانا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ عام لوگوں کی طرح بیہیو نہیں کرنا۔ آپ جب وردی میں ہوں تو آپ کی چیسٹ سامنے ہو، سر فخر سے بلند ہونا چاہیے، اور آپ ایک گریسفل شخصیت کے حامل ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہوں، بازاروں میں مارکیٹوں میں گپیں لگ رہی ہوں اور بھاگ دوڑ کر رہے ہوں، کھیل کود کر رہے ہوں، نہیں، وردی میں نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب جنرل باجوہ اور اس سے پہلے جنرل وحید شریف، جنرل ظہیر الاسلام اور پھر اس کے بعد جنرل فیض، ان لوگوں نے جب پی ٹی آئی کے نوجوانوں سے انٹریکٹ کرنا شروع کیا، ان کو بہت زیادہ ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں اور سیاسی گفتگو کرنا شروع کی، اور نواز شریف کو اور آصف زرداری کو ایک سیاسی دشمن بنا کے پیش کیا، ان کے خلاف نفرت پیدا کی، سیاسی نظام کے خلاف، جمہوریت کے خلاف، تو ان نوجوانوں کے بیچ میں اور جو فوج تھی، باوردی افسران تھے، اہلکار تھے، ان کے بیچ میں جو ایک پیشہ ورانہ فاصلہ ہونا چاہیے تھا، وہ فاصلہ ختم ہو گیا۔ وہ جو ایک لحاظ، وہ جو ایک عزت، وہ جو احترام کا فاصلہ جو ضروری ہوتا ہے، وہ ختم ہو گیا۔ اور جب وہ ختم ہو گیا تو ایک دن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ جنرل باجوہ نے پینترا بدل لیا ہے، فوج نے یو ٹرن لے لیا ہے، آئی ایس آئی کی پالیسیاں بدل گئی ہیں، تو پھر انہوں نے کہا اوئے تم تو ہمارے ساتھ کل بیٹھ کے ہمیں یہ کہتے تھے، آج تم یو ٹرن لے رہے ہو۔ انہوں نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ کوئی وردی میں ہے یا کوئی فوجی دفتر ہے یا فوجی تنصیبات ہے، کیونکہ یہ وہی تنصیبات تھی جو سیاست کے لیے ان میں سے اکثر جگہیں استعمال ہوتی تھی۔ یہ وہی کور کمانڈر ہاؤس جو بعد میں جناح ہاؤس بنا، یہ وہی مطلب باوردی لوگ کہ جن کو جو ہے جن کے ساتھ وہ سیاسی گفتگو کرتے تھے، یہی پی ٹی آئی کے لوگ اور دوسرے سیاستدان جو ہیں، تو ان کے آنکھوں میں وہ عزت، وقار اور وہ حیا نہیں رہی کہ بھئی یہ فوجی تنصیبات ہیں، یہ دفاعی ادارے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ سیاسی ادارے تھے، یہ سیاسی تنصیبات تھی۔ تو اس لیے جب عمران خان کو جب گرفتار کیا گیا 9 مئی کو، تو انہوں نے ان فوجی تنصیبات اور فوجی اہلکاروں کے حوالے سے اسی طرح رد عمل دیا جیسے نون لیگ کے خلاف اور جس طرح پیپلز پارٹی کے خلاف وہ پی ٹی آئی کے لوگ رد عمل دیتے رہے ہیں، کیونکہ ان کی ماشاءاللہ سے فوج نے سیاسی تربیت تو کی نہیں تھی، اور فوج نے ان کو اتنا زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ پمپ کیا، اتنا زیادہ بک اپ کیا، اتنا ایسی تربیت ان کی کہ نہ تو خود چاہتی تھی کہ اس ملک میں سیاسی کوئی تربیت ہو، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بنے۔ تو جب سیاسی جماعتوں کو ختم کر دیا آپ نے اپنی سیاسی انجینئرنگ کے ذریعے، آپ نے سیاسی روایات، سیاسی اقدار کو ختم کر دیا، جب آپ نے سیاسی قیادت سے متعلق جو ہے نوجوانوں کے اندر نفرت پیدا کر دی، تو پھر ان نوجوانوں کو کنٹرول کون کرتا؟ اور خاص طور پہ ایسے نوجوانوں کو جن کو سیاسی تربیت دی ہی نہیں گئی کہ سیاسی کارکن کیا ہوتا ہے، ان کی ریڈ لائنز کیا ہوتی ہیں، دفاع کے جو ادارے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، سیاسی جماعت کیا ہوتی ہے، سیاستدان کیا ہوتے ہیں۔ تو پھر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سارے 9 مئی کے واقعے کی ذمہ دار جو ہے وہ فوج ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور اگر 9 مئی کے واقعے کی اصل وجوہات کی طرف دیکھا جائے، روٹ کازز کی طرف دیکھا جائے، تو پھر اس میں صرف عمران خان کو معافی نہیں مانگنی، اس میں جنرل باجوہ کو بھی معافی مانگنی چاہیے، جنرل فیض کو بھی معافی، جنرل وحید شریف، جنرل ظہیر الاسلام، جنرل کیانی، جنرل پاشا، جنرل مشرف، سارے جرنیلوں کو پہلے معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے ایک سیاسی جماعتوں کو تباہ کیا، سیاستدانوں کو قابل نفرت بنایا اور سیاسی اقدار اور سیاسی عمل کو ہائی جیک کیا، ووٹ کو چوری کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو معافی کہاں جا کے یہ معافی کی بات رکے گی؟ تو میرے خیال میں معاملہ جو ہے وہ 9 مئی کی معافی کا نہیں ہے، معاملہ جو ہے وہ بہت سی پچھلی تاریخوں کی بھی معافی کا ہے، جس میں 25 جولائی 2018 کی معافی بھی بنتی ہے، جس میں 3 نومبر 2007 کی معافیاں بنتی ہیں، 12 اکتوبر 99 کی معافی بنتی ہے، 5 جولائی 77 کی معافی بنتی ہے، اور اسی طرح اکتوبر
1957 کی مارشل لا فیلڈ مارشل کی معافی بنتی ہے، پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ جنرل یحییٰ کے بہاف پہ کس نے معافی مانگنی ہے اور بنگلہ دیش کے عوام سے کس نے معافی مانگنی ہے۔ اگر اس طرح معافیاں مانگ کے انا کو تسکین دینی ہے تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک ہم 9 مئی سے بطور قوم، بطور حکومت، بطور ادارہ سبق نہیں سیکھیں گے، لیسن نہیں سیکھیں گے اور فساد کی اصل جڑ کو ڈائگنوز نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ 9 مئی آئے روز ہوتے رہیں گے۔ تو اگر سیاست سے دور ہو جائیں، اپنی وردی کا وقار بالکل بحال ہو جائے گا، ہم جیسے بھی آپ کو سلوٹ ماریں گے، مگر آپ نے جتنا ہمیں اپنا قریب کیا، وہ جو فوج میں کہتے ہیں نا، یہ جتنا ان کو چمی کر لیں گے نا آپ سیاسی کارکنوں کو اور سیاستدانوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے ان سے سیاست پہ گپ ماریں گے، اتنا آپ کی عزت اور وقار میں کمی آئے گی، اور پھر یہ لوگ، یہ سیاستدان، یہ بڑے ندیدے ہوتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں نا، ان کو تھوڑی سی لفٹ کرا دیں تو یہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے سیاست سے اور سیاستدانوں سے دور رہیں۔ اور سہیل وڑائچ صاحب کو بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ بہت بڑے صحافی ہیں، بہت پرانے صحافی ہیں، مگر آپ کو جو ہے سیاستدانوں کو سمجھوتے کی راہ دکھانے کی بجائے جرنیلوں کے لیے بھی تھوڑا سا سبق آپ کو ان کو بھی تھوڑا سا سمجھانا چاہیے۔ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک طرف کے ایلچی نہ بنیں، اور آپ جو ہے تھوڑا سا سیاستدانوں کے بہاف پہ جا کے جن سے بھی آپ ملتے ہیں تو ان کو بھی سمجھائیں کہ معافی مانگنے کے لیے ان کے پاس بھی بہت سے مواقع ہیں، اور اگر معافی مانگنی ہے تو ساروں کو مانگنی پڑے گی، اور اس کے لیے جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانا بہت ضروری ہے۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، جہاں پہ ساؤتھ افریقہ کی طرز پہ سیاستدان آ کے سچ بولتے رہیں، اپنے جرائم کا اعتراف کرتے رہیں، اور آپ یقین کریں کہ ہمیں اس کے لیے ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی بھی بڑا سیاسی لیڈر ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے، چاہے وہ نواز شریف ہیں، آصف زرداری ہیں یا عمران خان ہیں، ان میں سے ایک نے بھی اگر ٹی وی پہ ایک روز آ کے اپنے اعتراف گناہ کرنا شروع کر دیے تو ظاہری بات ہے اس ایک سیاستدانوں کے اعتراف گناہ کے اندر بہت سے سیاستدانوں کے نام آئیں گے، اور پھر وہ سیاستدان بھی مجبور ہوں گے اپنی سائڈ کا سچ بولنے پہ۔ تو یہ آغاز کہیں نہ کہیں سے ہونا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر جب بھی موقع ملا نواز شریف صاحب کو یا آصف زرداری کو یا عمران خان کو، کم از کم کہیں نہ کہیں سے تو اس کا آغاز ضرور ہونا چاہیے۔ یہ معافیاں مانگنے سے بات نہیں بنے گی۔ اداروں کو مضبوط کریں، عدلیہ کو مضبوط کریں، اور میڈیا کو جو ہے مضبوط کریں، ان کو سچ بولنے کے لیے ماحول فراہم کریں، تاکہ ہم لوگ بیماری کی تشخیص بھی کر سکیں، اور بیماری کی تشخیص ہونے کے بعد ہی اس بیماری کا علاج کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اور ایک بار پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگ سیاست سے اور سیاستدانوں سے اور سیاسی انجینئرنگ سے دور نہ ہوئے تو پھر یقیناً جو کچھ ابھی تک ہوتا آ رہا ہے وہ بار بار ہوگا، اور شاید آپ لوگ بھی وہ غلطیاں بار بار دہرائیں گے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔